13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आप आज़ाद हैं। एक नई शुरुआत जहां हर शख्स ने एक आज़ाद मुल्क का सपना देखा, मगर ये आज़ादी असल में रहनी कितनी देर तक थी। इस आज़ादी को पहला ज़ख्म तब मिला जब 1951 में पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ, पर किसी तरह ये जमहूरी निज़ाम लड़खड़ाते हुए चलता रहा और सियासत आहिस्ता आहिस्ता अपने रुख बदलती गई। मुल्क एक सियासी जंगल में खोने लग गया। 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन मुल्क में सियासी हालात और बिगड़ते गए। जमहूरी निज़ाम में दरारें पड़ने लग गईं। फिर 7 अक्टूबर 1958 का दिन आया जब पहला मार्शल लॉ नाफिज हुआ। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने जनरल अयूब खान को तमाम इख्तियारात दे दिए। जमहूरियत का सफ़र रुक गया और ताकत अवाम के हाथ से निकलकर फ़ौज के हाथ में चली गई। 25 मार्च 1969 को जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार को खैरबाद बोला और उनके सक्सेसर जनरल याहिया खान ने दूसरा मार्शल लॉ लगाया। जमहूरियत का परचम एक बार फिर अवाम के हाथ से छिन गया। मुल्क ने बड़ी मुश्किल से अभी एक डिक्टेटरशिप से जान छुड़ाई थी कि एक और आमरीत ने उसे आप पकड़ा। फिर आई 5 जुलाई 1977। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। जनरल ज़िया-उल हक ने जमहूरी हुकूमत को गिराकर इस्लाम के नाम पर मार्शल लॉ लगा दिया। अवाम के सपने फिर से एक और तब्दीली के वादे तले दफन हो गए। ज़िया साहब का दौर तो लंबा था, लेकिन उसके बाद एक लंबे अरसे तक जमहूरियत और सियासत अपने आप को संभालती रही, लेकिन आखिर कब तक। 12 अक्टूबर 1999 जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बोल दिया धावा पार्लियामेंट पे। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. और जमहूरियत फिर से एक नया मार्शल लॉ का लिबास पहन चुकी थी। सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्क भर में सबसे पहले पाकिस्तान का नारा गूंज रहा था, लेकिन असल फैसले तो चंद मुंतखब शुदा लोग कर रहे थे। अवाम सिर्फ देख रही थी। At least 16 people are dead after troops besiege a mosque in Pakistan. और मुल्क फिर एक नया रुख इख्तियार कर रहा था। आज सवाल ये है, जो मुल्क जमहूरियत के लिए आज़ाद हुआ था, क्या वो कभी हकीकी जमहूरियत देख पाएगा, या हम हमेशा मार्शल लॉ और हाइब्रिड सिस्टम के दरमियान फंसे रहेंगे? हम सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से अमरीकी वफ्द ने मुलाकात की है और ये कि पाकिस्तान की हिफाजत, अमन और तरक्की के जारी सफर के लिए हम किसी कुर्बानी से भी दरेक नहीं करेंगे। आज का पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, लेकिन क्या इस दफ़ा कुछ बदलेगा या फिर वही पुरानी कहानी चलती रहेगी? अगर हम मार्शल लॉ की बात करें और उसे समझने की कोशिश करें, तो मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसमें फ़ौज मुल्क का निज़ाम अपने कब्ज़े में ले लेती है। इस दौर में आइन को मुअत्तल कर दिया जाता है और सिविल हुकूमत का इख्तियार फ़ौज के हाथ में चला जाता है। आम लोगों के बुनियादी हकूक़ कम कर दिए जाते हैं और फ़ौजी अदालतें कायम में आ जाती हैं जो मुल्क में कानून की बालादस्ती रख सकती हैं। मार्शल लॉ अक्सर मुल्क के अंदर शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम की हालत में लगाया जाता है। पाकिस्तान में कई दफ़ा मार्शल लॉ का निफाज हो चुका। अगर हम इनकी मुख्तसर तारीख़ पर नज़र डालें तो इन मार्शल लॉज का काफ़ी गहरा असर देखा जा सकता है मुल्क की सियासत पर, अवाम के हकूक़ पर और पाकिस्तान की तारीख़ पर। आए इन चंद दौरों पे नज़र डालते हैं। जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ एक लंबा और बड़ा इन्फ्लुएंशियल पीरियड था। 1958 में इस दौर का आगाज़ हुआ जिसमें जमहूरी निज़ाम को उस वक्त की फ़ौज ने बंद करवा दिया। अयूब खान ने मुल्क में तरक्की के वादे किए, लेकिन असल में इन वादों का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त की एलीट क्लास को पहुंचा।
عوام کے حقوق مقبوض ہو گئے اور پاکستان کا نظام ایک پرسنل ڈکٹیٹرشپ بن گیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد ملک میں سیاسی اور معاشی انسٹیبلٹی بڑھتی چلی گئی، جس کے آخر میں جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دیا اور ملک کی کمان اپنے سکسیسر جنرل یحییٰ خان کے ہاتھ میں سونپ دی۔ جنرل یحییٰ خان نے جنرل ایوب خان سے اقتدار سنبھالا، لیکن ملک کو بڑھتی سیاسی ٹینشنز میں اور زیادہ دھکیل دیا۔ 1971 کا سال سب سے بڑا سیاسی دھچکے کا سال ثابت ہوا۔ 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ایسٹ پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ یحییٰ خان کا یہ دور ملک کی تقسیم کا سبب بنا، جس میں نہ صرف ملک کا ایک حصہ کھو گیا بلکہ سیاسی نظام کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ یحییٰ خان نے فائنلی اپنا استعفیٰ دیا اور فائنلی سیاسی نظام پھر سے جمہوریت کے رخ میں واپس موڑ دیا گیا، لیکن ملک میں اب بھی سیاسی ادارے کمزور تھے اور یہ دراڑیں ایک نئے مارشل لاء کے لیے راستہ بنا رہی تھی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء کا اعلان کر دیا اور ضیاء نے جمہوری نظام کو اسلامائزیشن کے ذریعے دبا دیا۔ یہی وہ دور تھا جس میں پی 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 کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، میڈیا کو کنٹرول کیا گیا، نیشنلائزیشن سے لے کے ملازم تک ہر چیز کو پروموٹ کیا گیا۔ یہ وہ سارے سٹیپس تھے جو جمہوریت کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے گئے، لیکن ہر آمریت کا ایک اختتام ضرور ہوتا ہے، اور یہ اختتام ہوا ان کی وفات کے ساتھ 1988 میں۔ پر اس وقت تک جمہوری نظام اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ 1988 سے 1999 تک ملک میں 3 دفعہ ایمرجنسی لگائی گئی، 3 حکومتیں گرائی گئیں اور 4 پرائم منسٹرز بدلی کیے گئے۔ انہی سیاسی کمزوریوں اور جھگڑے نے ملک کو ایک اور مارشل لاء کے لیے ریڈی کر دیا تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو گرا کر مارشل لاء لگایا۔ مشرف کے دور میں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ دیا گیا، لیکن جمہوریت ایک مرتبہ پھر سے مارشل لاء کی نظر ہو چکی تھی۔ مشرف کا دور سیاسی انسٹیبلٹی کے لیے ایک نیا موڑ تھا، جس میں عوام نے ایک بار پھر سے اپنے حقوق پر قربانی دی۔ امریکہ کی افغانستان میں جنگ میں ساتھی بننے سے لے کر لال مسجد تک اور خودکش دھماکوں میں جانیں گنوانے تک، یہ سارا کچھ عوام نے جھیلا اور برداشت کیا، لیکن آخر میں جیت ہوئی ایک بار پھر سے عوام کی، اور جنرل مشرف نے 2008 میں اپنے اس سویلین ڈکٹیٹرشپ کے عہدے کو خیر بات کہہ کر جمہوریت کو حوالے کر دیا۔ ملک اور قوم کے خاطر صافی ہونے کا فیصلہ۔ آخرکار عوام کو وہ سکھ مل ہی گیا جس کے لیے وہ کئی سالوں سے لڑ رہے تھے، یا پھر نہیں؟ General Raheel Sharif will now hand over the Army command stick to Chief of Army Staff Designate General Qamar Javed Bajwa. وزیر اعظم نواز شریف سے آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے۔ 2008 سے لے کر 2016 تک ایک ایسا جمہوری سسٹم چلا جس میں کبھی پیپلز پارٹی تو کبھی پی ایم ایل این، انہوں نے باری باری حکومتیں بنائی، پر 2018 کے الیکشنز کے بعد ایک ایسا نظام آیا جس نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت اور ان پہ لگائے گئے مختلف الزامات، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی آوازیں گونجنا شروع ہو گئیں۔ 2016 میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل راحیل شریف سے چیف کی کمان سنبھال لی، اور شروع ہوا ایک دور جس کو اکثر تجزیہ نگار آج بھی ایک ہائبرڈ سسٹم یا باجوہ ڈاکٹرین کا نام دیتے ہیں۔ اس دور میں پاکستان کی سیاست ایک انتہائی کنٹروورشل پیریڈ میں داخل ہو گئی تھی۔ جب جنرل باجوہ نے فوج کی کمان سنبھالی، ملک میں سیاسی بے قراری کا سلسلہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ باجوہ نے ملک کو ایک نیا نظام دیا ہے جس میں سول اور ملٹری حکومت کے درمیان ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ اصل جمہوریت تھی یا ایک نیا مارشل لاء جہاں چیف کا اثر زیادہ تھا؟ جنرل باجوہ کا دور اس وقت سے مشہور ہے جب پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2018 میں الیکشن جیتا۔
بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کا فوجی اور سول حکومت دونوں کے فیصلوں پر بہت گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ عام ہونے لگا، جس میں سول اور ملٹری حکومت مل کر ملک کے فیصلے کرتی تھی۔ یہ نیا نظام لوگوں کے سامنے ہائبرڈ سسٹم کے نام سے آیا، لیکن اصل میں جمہوریت کے اندر ایک نیا کھیل چل رہا تھا۔ جنرل باجوہ کے دور میں کئی معاملات ایسے ہوئے جو ملک کے لیے سیاسی اور معاشی نقصان کا سبب بنے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ملک کے سیاسی ادارے کمزور ہوتے گئے۔ کشمیر کا معاملہ، میڈیا سینسرشپ، فالٹی فارن پالیسی، یہ ساری پالیسیز جنرل باجوہ کے دور میں شدید تنقید کا نشانہ بنے۔ ان سب بلنڈرز کے باوجود عوام کا اصل مسئلہ وہی رہا، کیا جمہوریت اصل میں چل رہی ہے یا نہیں؟ آج پاکستان ایک ایسے موڑ پہ موجود ہے جہاں پاکستانی عوام کو صرف اور صرف بے سکونی ہے، وہ ان کو اپنے فائنینشیل حالات کو لے کر ہو یا پھر اپنی سیکیورٹی کو لے کر۔ ہر شخص ایک بے قراری کے عالم سے گزر رہا ہے اور اس کی کوشش یہی ہے کہ یا تو وہ یہاں سے نکل جائے یا پھر کسی طریقے سے اپنے حالات بہتر کر لے۔ یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام اصل میں ہائبرڈ سسٹم ہے یا پھر ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں فیصلے اب بھی کچھ منتخب لوگ ہی کر رہے ہیں اور کسی کو اس عام عوام کی کوئی خاص فکر نہیں ہے۔ آخر اس سب کا حل ہے کیا؟ آج کا پاکستان ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے عام عوام مشکلات میں گھرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے مستقبل میں ایسی دشواریوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم اپنے سیاسی اداروں کو مضبوط بنائیں، پارلیمنٹ اور جوڈیشری کو اصل آزادی دی جائے تاکہ ملک میں فیصلے صرف منتخب حکومت کرے، سول ملٹری بیلنس کا تعین ہو۔ فوج کا کام ملک کی حفاظت ہے، لیکن حکومت کا اختیار صرف سول حکومت کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ سیاسی ریفارمز بھی بہت ضروری ہیں۔ جب تک الیکٹورل سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا اور عوام کا حق نہیں دیا جاتا، جمہوریت مزید کمزور ہوتی رہے گی۔ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لانا ہوگا تاکہ ملک کرپشن سے پاک ہو اور سیاست برابر چلتی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنے حقوق کا احساس دلانا ہوگا۔ جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے خود نہیں اٹھے گی تب تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ پبلک اویئرنیس اور ایجوکیشن کے ذریعے ہم ملک کے ہر شہری کو جمہوری ذمہ داری کا احساس دلوا سکتے ہیں۔ میڈیا کی آزادی اور ایک مضبوط جوڈیشری بھی اختیارات کے غلط استعمال کو روکنے میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایک آزاد میڈیا ملک کے اندر غیر جمہوری حرکات کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے، جبکہ جوڈیشری قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے میں بہت بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آج پاکستان کے پاس ایک موقع ہے، یا تو ہم اپنے گزشتہ غلطیوں سے سیکھ کر اپنے لیے ایک بہتر جمہوری نظام بنائیں، یا پھر ہم وہی راستہ اختیار کریں جو ہمیشہ ملک کو مارشل لاء کے نیچے لے آتا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی پاکستان کی سیاسی تاریخ، جہاں ہر دفعہ جمہوریت کا سفر ایک نئی رکاوٹ کا شکار ہوا۔ ایوب سے لے کر ضیاء اور مشرف تک ہر دفعہ فوج کا اثر بڑھتا چلا گیا۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کبھی اصل جمہوریت دیکھ پائے گا، یا پھر ہم ہمیشہ ہائبرڈ سسٹم اور مارشل لاء کے درمیان پھنسے رہیں گے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے گڈ بائے۔